ख़वातीन और हज़रात, आज़ाद लबों के साथ फराज दरवेश आप सबको खुशामदीद कहता है। आज हम टॉपिक जो हमारे हैं बड़े सादे सी टॉपिक हैं जो पूरे दुनिया मुल्क भर में चल रहे हैं, और वो टॉपिक है कि जलसा, गुजरावाला का जलसा और इस वक्त कराची का जलसा। जो अपोजिशन की जमातें हैं वो क्या इतना दम रखती हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा देंगी? इस पे गुफ्तगू करेंगे कि मुईज यूसुफ साहब, डॉक्टर मुईज यूसुफ जो कि वजीर आजम के माविन खुसूसी है, उन्होंने बहुत इंकशाफात किए हैं और उन्होंने एक जो बड़ा इंकशाफ किया है कि इंडियन टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए करण थापड़ को, उसमें उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे जो दहशतगर्दी के हमले जिसमें एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल का हमला जो है उसके अंदर भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट थी, और जो हैंडलर्स थे जिन्होंने हमले किए वो इंडियन कॉन्सुलेट के साथ जो अफगानिस्तान में टच में थे। तो वो एक बड़ी बात है कि जी इंडिया इस हद तक इन्वॉल्व रहा है आपके दहशतगर्दी के मामलात में। और उसके बाद आखिर में गुफ्तगू करेंगे कि हम इंतहा पसंदी के किस दर्जे पे जा पहुंचे हैं कि अब्दुल सलाम साहब जो कि एक साइंसदान थे जिनका ताल्लुक किसी मजहबी अहमदियत के किसी मजहबी ग्रोह से तो नहीं था, और वो उनके कोई रिलीजियस स्कॉलर भी नहीं थे, एक साइंसदान थे और पाकिस्तानी थे वो, और वो आखिर वक्त तक पाकिस्तानी रहे। उनका जो पोस्टर, उनका जो एक तस्वीर उनकी लगी हुई थी, उस तस्वीर को काला कर दिया गया, उस पर ब्लैक स्प्रे किया गया। और मैं ये समझ नहीं आया कि जी उनका तो एक आम से पाकिस्तानी तो वो थे और एक आम मतलब एक आम कादियानी थे, लेकिन उनकी जो वजह शोहरत बनी वो नोबेल प्राइज बना, तो उनकी उस पे काला रंग करना कुछ समझ में नहीं आया। उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं अली हसन समंदौर साहब, रियाज हक साहब और सवाद अशरफ साहब। आप सब जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं रियाज हक आपसे स्टार्ट करता हूँ। नवाज शरीफ साहब और इस वक्त जो हदफ है गुजरावाला के जलसे में भी, कराची के जलसे के भी मैं हाईलाइट देख रहा था, जो हदफ इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब की जात इतनी नहीं है। इमरान खान साहब जाहिर सी बात हदफ है, जो असली में जो हदफ है वो आर्मी है। आर्मी और आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको हदफ बनाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी असली तो हुकूमत वो चला रहे हैं, इमरान खान साहब तो एक डमी है, तो लिहाजा हम इन पे इतना क्यों हमला करें, हम तो उनको मुखातिब करेंगे जो असली में जो है ये गेम चला रहे हैं। तो रियाज़क, आप समझते हैं कि ये सही ये जो कोर्स वो ले रहे हैं, क्या ये सही है, रियासत के लिए सही है, क्या इससे रियासत को नुकसान होगा? और दूसरी बात ये कि क्या इनमें इतना दम है कि ये हुकूमत गिरा सकेंगे? असल में ये नैरेटिव जो है ये तो बड़ा पुराना है कि तमाम जो काम होते हैं पाकिस्तान में वो मिलिट्री की मर्जी से होते हैं, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। और ये जो अपोजिशन पार्टीज हमेशा ये जो पार्टी इन पावर है उसके खिलाफ यूज करती रही हैं, कई बार बल्कि जो रूलिंग पार्टी है वो भी यूज करती है इसको मिलिट्री और आईएसआई के खिलाफ, और कहती है कि ये सब इंटरफियर करते हैं, इस वजह से ये तमाम मसाइल हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये पहली बार है कि नाम ले के बाकायदा इस तरह नवाज शरीफ साहब ने एक तरह से बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर दिया है। बिल्कुल फुल फ्रंटल असॉल्ट जिसको कहते हैं, सामने से हमला कर रहे हैं, सीधे आके पीछे से वार नहीं कर रहे हैं जो कि हमेशा वो किया करते थे। तो मुझे लगता ये है कि अब इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि यार मुझे जो है कुछ मिलना मिलना तो है नहीं, लेकिन अब हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन इन सबको भी ले डूबेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके जो असरात हैं वो पूरी जो मूवमेंट है, इनके बाकी जो लीडर्स हैं वो भी इससे मुतासर होंगे, जो ये होप कर रहे हैं कम बैक हो सके। नहीं, समंदर साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर, उनका कहना यह है कि हमारे मुल्क में, यानी कि अगर अपोजिशन के आप इंटरव्यूज देखें, उनका कहना यह है कि हमारे मुल्क में तो हमेशा से मिलिट्री जो है वो पीछे से बैठ के तार खींचती रही है, और कभी वो सामने आई है, कभी वो पीछे रह के उसने तार खींचे हैं। तो अभी भी वो पीछे बैठ के तार खींच रहे हैं, लेकिन इस दफा ये जो मॉडल है, ये थोड़ा मुख्तलिफ मॉडल है। इसमें ये है कि आर्मी पीछे है, लेकिन आर्मी काफी हद तक जो है 90% कंट्रोल उसी का है, बल्कि शायद 100% कंट्रोल उसी का है। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब डमी है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि समंदर साहब, इस तरह की बातें करके आप अपनी रियासत को फिर खोखला कर रहे हैं ना। आर्मी तो आपका रियासती इदारा है। आप जब रियासत के इदारों पे से हमलावर होंगे और इस तरह इनको बदनाम करेंगे, तो ये इंटरनेशनली क्या तासुर जाएगा? कि समझते हैं आप ये सही कोर्स है? नहीं, मेरे ख्याल में यहीं पर जो है सबसे बड़ी गलती है ये कहना कि इस तरीके के इल्जामात से रियासत खोखली हो रही है। इसका बिल्कुल उल्टा है।
ریاست کھوکھلی اس وقت ہو رہی ہے جبکہ جو ہے وہ بظاہر کچھ ہے اور پیچھے سے کچھ اور ہو رہا ہے. وہ چیز جو ہے ریاست کو کھوکھلا کر رہی ہے. یہ چیز نہیں جس میں آپ سچائی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جس سے مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے کہ مکمل سچائی یہ نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ ہر چیز چلاتی ہے. ہم نے دیکھا کس طریقے سے. میں ذرا درخواست کروں، مجھے نہیں پتا کوئی ٹائپنگ کر رہا ہے، غالباً ٹائپنگ کی آواز بار بار آ جا رہی ہے. اگر کوئی ٹائپنگ کر رہا ہے تو پلیز وہ کوئی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اچھا نہیں، ٹائپنگ تو کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اچھا لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ جیسے وہ اسد عمر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب انڈین نیریٹو، ارے بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انڈین نیریٹو کہ اسرائیلی نیریٹو. آپ تو یہ بتائیے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے طور پہ نہیں جیتے بلکہ ان کو زبردستی جو ہے وہ جتایا گیا ہے، اور اس جتانے کے اندر جو ہے وہ فوج کا ہاتھ ہے. اگر یہ بات سچ ہے تو بات جو ہے اچھی نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے اور دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس طریقے سے ریاست کے اداروں کو نام دینے سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے. بھائی دوسری بات وہ تو کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ کہ ایک تو جی انہوں نے جتایا، اور یہ تو ایک پہلا الزام ہے. دوسرا الزام یہ کہ اس حد تک جو ہے ملک کے اندر معاشی بدحالی ہو چکی ہے، اس حد تک معاشی بدحالی لوگوں کی کمر ٹوٹی ہے، اس میں کچھ صداقت بھی ہے. تو اس معاشی بدحالی میں ہم آئے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے، لوگ ہمیں پکار رہے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے آئے. نہیں، وہ جو ہے اب دیکھیں نا، دو الگ طرح کی چیزیں ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ جو جلسہ ہوا اس کا یہ جو ہے چوروں کا ٹولہ جمع ہوا اور یہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے ملک کھا گئے اور وغیرہ ہو گئے. بھائی اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی. بات جو ہے وہ صرف اتنی سی ہو رہی ہے کہ کیا ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، آئین کے حساب سے سارے اداروں کو چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. آپ اس بات بارے میں جو ہے فیصلہ کریں. اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہوگا کہ بھئی ہاں یہ صاحب آئین میں رہ کے جن اداروں کو آپ نے جو ہے جمہوری طور پہ، جن لوگوں کو جمہوری طور پہ منتخب کیا، کیا وہ آپ کی کسوٹی پہ پورے اترے کہ نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن فی الحال یہ بات طے ہو جائے کہ صاحب جو ہے وہ اس ملک کو آئین کے حساب سے چلنا ہے، یا یہ کہ نہیں پیچھے سے کوئی چلائے گا اور یوں کر کے ادھر آ جائے گا. یہ کس طریقے سے چلے گا؟ سوال صرف آپ کی طرف آتا ہوں جناب. یہ جو ایک تو سمے پہلے جو بہت بڑا الزام ہے کہ جی یہ کوئی انڈین ایجنٹ ہو گئے ہیں، اور یہ بلکہ فیض الحسن چوہان اور کئی لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ بھائی یہ تو انڈیا سے باقاعدہ جو ہے ان کے ایجنٹ بن چکے ہیں، ان کے ایجنٹ ان سے ملے ہیں، اور یہ تو بالکل نئے الطاف حسین بننے جا رہے ہیں، اور الطاف حسین بن چکے ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہی. اچھا، اب معاملہ تو یعنی کافی گمبھیر ہے. تو دو چیزیں، پہلی بات یہ کہ ان کا یہ جو ایک ان پہ الزام ہے کہ جی یہ تو ڈمی ہے، ان کو تو لایا گیا ہے، یہ الیکٹڈ نہیں، سلیکٹڈ ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ معاشی بدحالی اس قدر ہو چکی ہے کہ اب ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا. اب ہم کیا کریں؟ یہ جو سیدھا جو مین جو بنیادی باتیں وہ کر رہے ہیں تو یہ ہے. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں سر؟ سر دیکھیے، شکریہ ایک تو آپ کے ایشو پہ ہونے کا. دیکھیں میرے نزدیک یہ ایکچولی دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک جو معاشی اور آپ کہہ رہے ہیں معاشرتی حالات ہیں پاکستان کے، وہ ایک خاص نہج پہ ہیں، ایک معاملہ چل رہا ہے. دوسری طرف میرے خیال سے ہمیں تھوڑی حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے. پاکستان میں فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل حکمرانی میں ہمیشہ سے رہا ہے اور ہے. اور یہ میرے خیال سے ہم لوگ تو اس طرح کے شوز کافی دنوں سے کر رہے ہیں. یہ بات پہلے بھی ہوتی تھی کہ بھئی یہ ایک طاقت ہے، ایک فورس ہے، ایک پلیئر ہے، اس میں ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. جو مجھے یہ دکھ رہا ہے اور یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس وقت کیوں خاص طور پہ کیونکہ اس سائیکل میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے ساری اپوزیشن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں ظاہر ہے کرپٹ لوگ بھی ہیں، اچھے برے سب ہیں، ان کو اس طرح سے دیوار سے لگا دیا ہے کہ اب ان کے پاس صرف یہی آپشن رہ گیا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کھل کے بات کریں. اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب خود بڑے میاں صاحب کو یہ بات جس کو کہتے ہیں نا آیا ہو گئی ہے، یا کم از کم وہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا. تو اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا، اور آپشن رہ گیا. میرے خیال سے جو یہ ہو رہا ہے نا اس وقت پاکستان میں، یہ ایک ری بیلنسنگ کا معاملہ ہے کہ یہ ابھی تک یا اس وقت جو کنفیگریشن جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں، کہ یہ جو معاملہ جس طرح سے معاملات ہیں وہ اب نہیں چل سکتے، اور جس طرح سے جیسے آپ نے کہا معاشرتی وغیرہ حالات ہیں، اس کی وجہ سے عوام سے بھی تھوڑا سا پریشر ہے.
اور یہ پولیٹیکل پارٹیز، اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا بازاری اور مدرسہ اور عوام اور سڑک، سارے جو فورسز ہیں وہ ایک طرف آہستہ آہستہ جمع ہوتی جا رہی ہے. تو اب یہ معاملہ ری نیگوسیشن کا ہے. جو ریکنفیگریشن ہے سوال صرف ریکنفیگریشن کیسی ہوگی، مطلب کس ریکنفیگریشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا مطلب کہ فوج کا جو اختیار ہے وہ بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا؟ کیا ریکنفیگریشن؟ یار اب یہی تو میرے خیال سے تو معاملہ ایکچولی یہ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یا انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ جمپ بال ہو گئی ہے میرے خیال سے. اب ایک طرف لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں اور بڑے سوچ سمجھتے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب یہ کم ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے. اگر آپ میرے خیال سے حقیقت پسندی کی بات کریں نا تو یہ جیسے کہ ہم امریکہ میں کہتے ہیں دس از اے جمپ بال نا، کہ ان کو ایک انہوں نے نواز شریف نے نا اٹھا کے زور سے ایک جس کو کہتے ہیں نا بلہ گھما دیا. اب بال کہاں جاتی ہے یا آپ کہہ لیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، میرے خیال سے ہمیں اب دیکھنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے، میں ریاضت آپ کی طرف آتا ہوں. ریاضت سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جو الزام لگ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب انڈین ایجنٹ ہو چکے ہیں، جو یہ لگ رہا ہے حکومت کی طرف سے الزام، اس میں کتنی صداقت آپ سمجھتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جس حساب سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایڈریس کیا ہے اور اس میں جو بات کی ہے کہ یہی سارا نظام چلا رہے ہیں، اصلی جو ہینڈلرز ہیں، ہر چیز انہی کے پاس ہے، سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، اور یہ ان کو بالکل کھل کے آرمی کو کہا ہے. تو سر یہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایک مفروضہ جو کشتی نے مجھے دیا کہ کیا واقعی اب یہ کھلم کھلا آرمی کی اور نواز شریف کی ٹھنی ہوئی ہے، اور اب کچھ معاملات مزید بدتر ہو کہ نواز شریف صاحب کے لیے تو پھر یہ بہت برا ہے. یہ نواز شریف صاحب اگر آرمی سے اتنا زیادہ ہیڈ آن جائیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کا پھر آگے اس طرح آپریٹ کرنا ملک میں بڑی چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں انہوں نے کشتیاں جلا دی ہیں اپنی، نواز شریف صاحب نے اس طرح کے جو بیانات دے کر، اور اب جو ہے اب نواز شریف کے تو واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن کیا وہ انڈین ایجنٹ ہے ریاست جو کہا جا رہا ہے؟ ارے وہ نیریٹو وہ بھی بڑا پرانا ہے بھائی، یہاں بھی ہوتا ہے وہ. اب جتنے دن سے اب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹرمپ جو ہے یہ پوٹن کا آدمی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کبھی بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کہتا، دنیا بھر کو گالیاں دیتا ہے، ادھر ادھر سب کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن کبھی پوٹن کو برا نہیں کہتا. اسی طرح نواز شریف کے خلاف یہ الزام ہے کہ وہ جو ہیں وہ کبھی انڈیا کے خلاف بڑھ چڑھ کر نہیں بولتے تھے، نہ ہی وہ کبھی جناب وہ مودی کو خلاف کچھ کہا. انہوں نے مودی کو تو بلکہ انہوں نے اپنی نوازی کی شادی میں بلا لیا، اس کو بڑی مٹھائی بھی کھلائی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن وہ ہے نہیں، مطلب یہ کہتے ہیں کہ سب بلا وجہ کے الزامات ہیں، استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الزامات ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اب یہ تو مجھے نہیں پتا نا کہ صداقت کیا ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ اس میں صداقت نہیں، کوئی ایجنٹ وغیرہ نہیں ہیں وہ ان کے، لیکن یہ ہے کہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ اس وقت جو اصل میں انڈیا کا نیریٹو کیا ہے کہ پاکستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ ملٹری چلاتی ہے، اور سب تمام میں جو مسائل ہیں دنیا میں، نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں اور دنیا میں، وہ سب ISI کی وجہ سے، وہ ان کا نیریٹو ہے. تو ہمارے جو بہت سے سیاستداں ہیں جن کو جو who have been on the wrong end of the military, they have the same issue with the military, so there is a similarity in the narrative. اچھا لیکن ریاست سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ تو چھوڑ دیں کہ جی انڈیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ISI کراتی ہے تو ہندوستان کا اس نیریٹو کو تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. یہ تو پاکستان میں بھی ہمارے بھی لوگ یہ کہتے ہیں جو سیاستداں ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی، جیسے منتور صاحب نے کہا، یہ سب ملٹری چلا رہی ہے اور ISI چلا رہی ہے. اس طرح کا نیریٹو تو پاکستان کی جو سیاستداں ان میں بھی ہے نا، بلکہ جو محیط یوسف صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا اپنے انٹرویو میں کہ سیاست اس حد تک ہے اس معاملے میں، بنیادی معاملے میں، کہ جناب اب جو ہے ہمارا جب بھی کوئی نیشنل سیکیورٹی کی ایشو ہوتی ہے اس کو ہائیلی پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. اچھا لیکن ریاست سلسلہ یہ ہے کہ ہندوستان کچھ بھی کہتا ہے، وہ تو ہندوستان کی جو مرضی کہتا رہے. یہ بات صرف ایک اکیلا ہندوستان تو نہیں کہتا نا، یہ بات تو پھر امریکہ بھی کہتا ہے اور دوسرے ممالک بھی کہتے ہیں. چلے ہم ان دوسرے ممالک کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا ہر سیاستدان ابھی عمران خان کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ہر سیاستدان، بلکہ عمران خان صاحب خود بھی ان کی پرانی ویڈیوز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے کہ جی یہ ملٹری چلا رہی ہے، ماشاء اللہ لگتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے وہ تار کھینچتے ہیں. تو سر یہ سارے جو سیاستدان یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سر یہ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ وہ سارے سیاستدان ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں؟ سب میں کچھ حقیقت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے, اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں, لیکن یہ کوئی 100% حقیقت نہیں ہے. پاکستان میں صرف ایک پاور سینٹر نہیں ہے بلکہ بہت سارے پاور سینٹرز ہیں. ملٹری is one of the power centers which happens to be the strongest, کیونکہ یہ واحد انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں جو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے اور سب سے زیادہ اسٹیبل ہے, اور اس انسٹیٹیوشن کو بڑی براڈ سپورٹ ہے پبلک کی. جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں, پولز ہوئے ہیں سال سے, ڈیکیڈ, وہ تمام جو سرویز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ vast majority of Pakistan, overwhelming majority of Pakistanis are pro military. ملٹری جو ہے نا بہت پاپولر ہے پاکستان میں, ان پالیٹیشین سے سب سے زیادہ. ایون جو ہائر جوڈیشری ہے, سپریم کورٹ, اس سے بھی زیادہ پاپولر ہے ملٹری پاکستان میں. تو اب یہ ان کا مقابلہ ہے نیریٹو کا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ یہ کرا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو سب کچھ نہیں کرا رہے, ہم پارٹیسپینٹ ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہیں کوئی فائنل آربیٹر نہیں ہے ان سب چیزوں کے. تو پھر تو ریاض پھر اتنی زیادہ پاپولر ہے ملٹری, تو پھر ماشاءاللہ لگا کہ ملٹری کے حوالے کر دینے چاہیے افیئرس. نہیں, وہ ایک دوسری بات ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ملٹری یہ جانتی ہے کہ جب وہ خود ماشاء اللہ لگا کے آگے آ جائے گی تو پھر یہ ہوگا کہ جتنے بھی مسائل ہوں گے ان تمام کا ڈائریکٹ الزام ملٹری پہ لگ جائے گا, چاہے وہ فوڈ پرائسز ہوں, چاہے وہ ٹیررزم ہو, چاہے وہ کووڈ-19 ہو, جتنے اکنامک ایشوز ہیں, یہ سب کا سب جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہو جائیں گے. ابھی جو ہے ان کی رسپانسبلٹی ڈائریکٹ نہیں ہے, وہ انڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے ان کی, جبکہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہے. اچھا, لیکن ریاض صاحب ابھی جو جلسے جس حساب سے ہو رہے ہیں تو اب تو ساری ڈائریکٹ رسپانسبلٹی پی ڈی ایم کے اور جتنے بھی جلسے ہیں یہ تو ملٹری کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں. یہ تو قمر جاوید باجوہ کا نام لے کے انہیں کو ایڈریس کرتے ہیں. تعجب کی بات نہیں ہے. the only difference is کہ صرف ملٹری نہیں بلکہ اب جو ہے نواز شریف صاحب نے ایک حد کراس کی ہے, ایک ریڈ لائن کراس کی ہے جس میں باقاعدہ نام لینے شروع کر دیے ہیں انہوں نے. ورنہ ایک ٹرم ہے سلیکٹڈ, پتہ کتنے عرصے سے سب کے سب یہ اپوزیشن پالیٹیشین کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے سلیکٹڈ ہے. جب ان سے پوچھتے ہیں بھائی کس نے سلیکٹ کیا ہے تو وہ بولتے نہیں, کہتے نہیں کس نے سلیکٹ کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خود جانتے ہیں کس نے. اب جو ہے نواز شریف صاحب نے کھل کے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ نہ صرف سلیکٹڈ ہیں بلکہ باجوہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. اچھا, تو ریاض صاحب پھر تو یہ سوال یہ پڑتا ہے کہ پھر ملٹری کا کیا رول ہونا چاہیے؟ جو رول بھی ہے یہی رول صحیح ہے, یہی ہونا چاہیے یا اس کو تبدیل کرنا چاہیے؟ اصل میں پاکستانی جو ہے نا وہ ابھی ریسنٹلی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کشور محبوبانی کی, ہیز چائنا ون, اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں لکھی ہے کہ ایشیا میں اتھارٹیرین گورنمنٹس کیوں پاپولر ہیں. اور اس نے لکھا بہت ڈیٹا, امریکن پولز خود کہتے ہیں کہ شی جن پنگ جو ہے وہ چائنا میں بہت پاپولر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک ہسٹری ہے کیاس کی, بہت لمبی ہسٹری کیاس کی, اور وہ ڈرتے ہیں اس کیاس سے کہ جناب بالکل افراتفری پھیل جائے گی, ان کی جو حالت خراب ہو جائے گی, جو کھانا پینا ان کو مل رہا ہے, جو ان کی جو انکم میں اضافہ ہو رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ ملٹری کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ کیاس نہ ہو. پاکستان میں بھی یہی سچویشن ہے, وہ نہیں چاہتے کہ مکمل افراتفری پھیل جائے ملک میں. اور وہ دیکھا ہے ہم نے, جب بھی بہت زیادہ خراب حالات ہوتے ہیں, کراچی میں جیسے قدر خراب حالات ہو گئے تھے, یا جناب پورے ملک میں ٹیررزم پھیل گیا تھا, تو اس کو کس نے ہینڈل کیا؟ اس کو ملٹری نے ہینڈل کیا نا. اگر ملٹری نہ ہوتی آپ کی, فرض کیجئے, تو آپ کا وہی حشر ہوتا کہ جو اس وقت سیریا میں حشر ہے, یا دوسرے ملٹری اسٹرانگ نہیں ہے اتنی. تو پھر تو ریاضت پھر تو اگر اس مفروضے میں بات کی تو پھر تو یہ کہ ملٹری کا رول بڑھا دینا چاہیے. ملٹری کو اگر ماشاءاللہ بھی ہے تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے. وہ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ملٹری خود ہیزیٹنٹ ہے ایسا کرنے میں. اچھا, ایک آخری آپ کی اور سوال بھی ہوں گے, لیکن اس ٹاپک پہ ایک سوال آپ سے آخری, جس سے پہلے کہ منتور کی طرف جاؤں, کہ اگر فرض کریں اس سچویشن میں اتنی بگڑتی اور اگر ماشاءاللہ آ جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام ویلکم کرے گی اور وہ صحیح؟ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے. یعنی ابھی میں ایک پول پڑھ رہا تھا, گیلپ پول, کہ جب 1999 میں نواز شریف صاحب کو اوور تھرو کیا پرویز مشرف صاحب نے, تو اس وقت 75% of the respondents welcomed the coup. They said it's good. Pakistan needs it. Even جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت ہی ڈسپوٹک ریجیم تھی اس کی, نہ تو جوڈیشری کو انہوں نے چھوڑا,
نہ جناب اپوزیشن پارٹیز کو، نہ میڈیا کو، ہر چیز پہ قدغن لگا دی انہوں نے. تو اب جو ہے وہ اس لیے ان کو ہٹانا بہت ضروری ہے. تو یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے پاکستان. ابھی جو ماحول ہے، آپ اس ماحول میں اگر سوال یہ کہ اس ماحول میں اگر ایسا ہوتا ہے ماشاء اللہ لگ جاتا ہے تو کیا عوام ویلکم کرے گی؟ صحیح اقدام ہوگا؟ فوراً نہیں ہوگا. ایسا ہوگا یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ زور پکڑ جاتی ہے اپوزیشن کی تحریک اور واقعی یہ بڑے سکسیسفل ہو جاتے ہیں اور ملک میں ہر جگہ ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، سڑکوں پر تمام قوم نکل آتی ہے، تو پھر اس کے بعد ملٹری آ کے جو ہے نا آرڈر کو ریسٹور کرے گی. وہ ایک انڈیا کے ایک پالیٹیشین ہے منی شکر آیا، انہوں نے لکھا ہے کہ ملٹری جو ہے پاکستان میں ہمیشہ اٹ از آلویز ان دا ونگز. ان دا ونگز کا مطلب وہ ہوتا ہے نا ڈرامہ تھیٹر میں کہ وہ ونگز میں کھڑے ہوتے ہیں نئے ایکٹرز، جب بھی سین چینج ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں. تو ملٹری از آلویز ان دا ونگز ٹو ریسکیو پاکستان فرام chaos. انہوں نے اپنے آرٹیکلز میں لکھا ہے اور کئی بار انہوں نے کہا بھی ہے اس بات. سمندر صاحب آپ مسکرا بھی رہے ہیں اور سر بھی ہلا رہے ہیں، تو سر کہ ریاض صاحب نے تو کہہ دیا کہ اگر یہ کیوس ہوتی ہے، معاملات اتنے برے ہوتے ہیں تو ریسکیو کرنے کے لیے تو پہلے بھی آئے، عوام نے ویلکم کیا، تو دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاض صاحب اپنے آپ کو عوام سمجھتے ہیں پاکستان کی کہ جو ہے وہ، لیکن بھائی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ اپنی ذاتی رائے نہیں دے رہا ہوں آپ کو، اور یہ ایک پول نہیں ہے، صرف گیلپ پول پاکستان کا نہیں ہے بلکہ پیو سرویز ہے، بہت سارے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ہاں، لیکن جب عوام کہا جاتا ہے اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے کہ سارے کے سارے لوگ، ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر یہ سارے لوگ جو کہ سیاستداں ہیں یا ان جلسوں میں آ رہے ہیں، یقیناً اس بات سے جو ہے ہرگز متفق نہیں. میرا تو سوال آپ سے یہ ہے فراز کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پیچھے سے ایک اور بات واضح ہو جائے کہ پاکستان میں جو بلا وجہ کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں نا خاموشی سے، خلائی مخلوق کا مطلب ہے پاکستانی فوج، محکمہ زراعت کا مطلب ہے پاکستانی فوج. یہ جو ہے نا بلا وجہ جو بیچ میں جس طرح ڈال کے چھپے بات کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو ہماری جمہوریت ہے یہ دراصل ایک فراڈ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اصل جو لوگ ڈوریاں ہلاتے ہیں وہ ہے یہ فوج جس کو چاہتی ہے اس کو یہ منتخب کرا دیتی ہے کسی طریقے سے، ہے نا. یہی بات کہی جا رہی ہے، تھوڑی سی جو ہے مختلف انداز سے کہی جا رہی ہے، لیکن میں واضح کرنے کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیچھے سے یہ کام کر رہا ہے تو آپ کیسے اس کو جو ہے وہ روکیں گے اس بات کو جو ہے کرنے سے؟ کیسے یہ طے ہوگا کہ ہاں مثلاً کیا ہو کہ وہ جو ہے کہہ دے، اگر فرض کرو آج آ جائیں قمر جاوید باجوہ، وہ کہیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا، کوئی مداخلت نہیں کی ہے، کوئی پولنگ کے اندر کسی قسم کی دھاندلی نہیں کی ہے، کسی کو جتانے میں مدد نہیں کی. تو بھائی وہ تو پہلے بھی جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پیچھے سے کرتے ہیں، تو اب کیا ہو جائے گا، کیسے تبدیل ہو جائے گا کوئی چیز کہ آپ کہیں گے اب نہیں کریں گے؟ جب کوئی شخص پیچھے سے کر رہا ہے، وہ ایک خفیہ معاملہ ہے، وہ تو کیسے اس کو آپ ثابت کریں گے کہ اب آئندہ نہیں ایسا ہوگا؟ چنانچہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا آگے جو ہے حل کیا ہے کہ کیسے کیا لیکن سوال یہ ہے کہ مہنگائی بھی ہو گئی ہے، معاملات بھی خراب ہو گئے ہیں، اپوزیشن پارٹیز بھی اکٹھی ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد ایک نیریٹو بن سکتا ہے کہ جی اب کیا کریں، اب یہ معاملات اتنے بگڑ گئے تھے تو کرنا پڑا، کیا کریں. یہ تو وہ پی این اے کی تحریک میں کیا ہوا تھا سر، بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ یہی ہوا تھا کہ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو ہم آ گئے. میرے بھائی وہ جو ہے، تو اگر یہ اس طرح کی تحریک ہو کہ ہاں جو ہے یہ عمران خان کو ہٹا لیں گے، تحریک انصاف کو ہٹا لیں گے، تو پھر بھی کام چل جائے گا کہ وہ جو ہے ان کو ہٹا کے کوئی اور جو ہے وہ آ جائے. لیکن جب آپ ایک خفیہ ہاتھ کے پیچھے جا رہے ہیں کہ نہیں اصل میں تو یہ ہے معاملہ اور ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ کسی طرح سول جو ہے حکومت ہے وہ اوپر آ جائے، تو وہ کیسے معاملہ طے ہوگا کہ یہ خفیہ ہاتھ اب نہیں ہے؟ جب وہ خفیہ ہی ہے تو کیسے طے ہوگا آئندہ کہ وہ خفیہ ہاتھ اب جو ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا صبا اشرف، آپ نے دونوں حضرات کی گفتگو سنی، سر یہ کس طرح رسپونڈ کریں گے آپ؟ جی یار دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں اٹھانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ وہ خفیہ ہاتھ جس کی بات ہوتی ہے، وہ خفیہ جس کو کہتے ہیں نا عوام کے لیے یا کہہ کے تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس ہاتھ کی جس کو کہتے ہیں نا کرامت اور اٹینشن کا جو جن کے اوپر وہ پڑتا ہے وہ ہاتھ، ان کو تو پتا ہوتا ہے نا یار، ان سے تو خفیہ نہیں ہے. اور اسی لیے مطلب آپ کا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف ہے کہ عمران خان صاحب نے خفیہ نہیں ہے وہ؟ نہیں، میرا اشارہ ہاں عمران خان صاحب بھی، لیکن اور لوگ جن کو ڈیل کرنا پڑا ہے اس میں زرداری صاحب ہیں،
मतलब इस वक्त सबसे अहम उसमें नवाज शरीफ साहब है। नवाज शरीफ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने 3 दफा इस मामले को संभाला है, भुगता है, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है ना। और वो बंदा उठ के पैदावार मिलिट्री की है जी, वो तो पैदावार ही मिलिट्री की है। हाँ नहीं, पैदावार तो वो है, और आप ये भी कह सकते हैं कि पैदावार है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि पैदावार है तो उन्हीं को सबसे बेहतर पता भी है। हाँ, तो वो इसलिए जानते हैं क्योंकि वो खुद एक जमाने में मिलिट्री की गोद में रहे हैं। एब्सोल्युटली, वहीं से गोद से बल्कि वो वहीं पैदा हो गया है। लेकिन मकसद मेरा, देखिए पॉइंट, 2 चीजें जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि इस वक्त हम जरा थोड़ी सी हकीकत की तरफ आ जाए, तो इस वक्त के जो हालात हैं वो थियोरेटिकल नहीं है। अब ये मामला जो है खुफिया नहीं रह गया, और नवाज शरीफ ने उस मामले को पर्दे से घसीट के सामने ले आए, और ये बात अब हम खुल के कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, पाकिस्तान में हो रही है, सब जगह हो रही है, ठीक है। एक फैक्टर ये, तो इसलिए अब ये मामला जो है चलेगा। तभी मैंने रीबैलेंसिंग की बात की कि ये अब मामला रीनेगोशिएट होना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मैं कहूंगा, जैसे मतलब एक मैं समझ नहीं पा रहा सर, मुझे जरा समझाइए ये रीनेगोशिएशन की अब क्या बात कर रहे हैं, क्या मतलब क्या रीनेगोशिएट होगा टेबल के ऊपर, क्या मिसाल के तौर पे, क्या मिसाल नहीं, देखें अब यहाँ पे अगर आप मॉडल्स की बात करें ना, जो ये फौज के असर का जो मॉडल है, हमने पिछले 10-20 साल में 4-5 मतलब ये एक मिनट, ये नेगोशिएट होगा कि आया कि फौज आके माशाल्लाह लगा दे कि नहीं लगा दे, कि आया कि इमरान खान साहब को भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, ये नेगोशिएट होगा। मेरे ख्याल से पावर बैलेंस, यानी ताकत का जो तवाजुन है पाकिस्तान में, कि किसकी अगर आप उसको आम उर्दू में कहें तो किसकी कितनी चलती है, ठीक है ना। इस वक्त हम ये कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा फौज की चलती है। कुछ चीजों पे इमरान खान जो है, जैसे बुजदार को बिठाए हुए, तो उस पे वो अपनी एड़ियां जमा के बैठे हुए कि नहीं ये मैं नहीं बदलूंगा। उसी तरह से और चीजें इस तरह की होती हैं। लेकिन फॉरेन, कहते हैं ना, हम लोग हमेशा यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरेन पॉलिसी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, मिलिट्री का बजट हो गया, इन चीजों पे किसी और की एकदम नहीं चलती है। और हम सबाहत की आवाज थोड़ी सी कम है इसी वजह से। मेरी आवाज तो सही आ रही है उनकी? अच्छा, क्या लेकिन वो फ्रीज हो रहे हैं बार-बार। आपका स्पीकर हो सकता है वो। देखिए इसलिए हम सब जो है 30 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, तो हमें जो है 1999 का, यानी कि 21 साल पहले का याद है। रियाज साहब ने बहुत अप्रोप्रिएटली पोल्स का जिक्र किया कि 75% अवाम ने कहा हाँ यार ले आओ, लेकिन हमें सबको याद है कि हमारी अपनी क्या एहसासात हमारे थे जब वो हुआ है। मुझे क्लियरली याद है उस दिन क्या हो रहा था। हम बैठे, मतलब बादल नजम को फोन किया, ये सब सोशल मीडिया और इंटरनेट तो नहीं होते थे, हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, और उस वक्त भी ये मामला था कि इनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो एक अलग मामला था। आज जो मामला है वो ये है कि अब हमें, इन्होंने अपनी एरिया जमा दी नवाज शरीफ साहब ने। दूसरी तरफ अवाम, और जो जिसको कहते हैं ना द स्ट्रीट, सड़क पे जो आम अवाम है, उनको हालात बहुत बुरे मिल रहे हैं। रियाज साहब ने जो बात की ना कि देखिए डिक्टेटरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडर दुनिया में, तारीख में, नहीं ये बात मुझे पूरी करने दें कि तारीख में लोग वेलकम करते हैं जब हालात खराब हो, लेकिन इस वक्त मामला ये हो गया है। और मेरे ख्याल से इसीलिए अगर आप सोचें, नवाज शरीफ साहब ने इस मामले को करंट गवर्नमेंट पे नहीं डाला कि क्योंकि हालात खराब है, करंट गवर्नमेंट को हटाने से कुछ नहीं होगा। जो इनको लेके आए हैं और इनको चला रहे हैं, पुष्पनाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ फ्रंट खोल दिया। तो जो असली में मामला चला रहे हैं उनके ऊपर डाला है। सही है, जवाब आ गया, जवाब आ गया। ठीक है जी, रियाज साहब आपकी तरफ, हाँ रियाज साहब की तरफ आता हूँ मैं। रियाज साहब, सवाल नंबर 1 तो ये है कि आपने सारे पोल्स का, सब सर्वेस का जिक्र किया सर, ये लेकिन जो जलसे हो रहे हैं, जलसे में भी बेतहाशा आवाम आ रही है। यानी कि आप देखें सारी साल इतनी बड़ी आवाम जो है जलसों में आ रही है, गुजरांवाला के जलसे में भी, कराची के जलसे में भी आवाम बहुत है। सर सवाल तो ये, तो बात कहना कि जी अगर वो आएंगे या इमरान खान साहब की सपोर्ट है, ऐसी बात, इन लोगों की भी सपोर्ट बहुत है। दूसरी बात ये कि माशी हालात इतने बदहाल हो गए हैं कि भाई आवाम निकल रही है, इससे कितना एग्री करेंगे आप? देखें, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जलसे किस तरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये बाकायदा पार्टी वर्कर्स हैं, पार्टी एक्टिविस्ट हैं, जो बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दे के जमा करते हैं बड़ी तादाद में। और ये सब पार्टियों का, सिर्फ एक पार्टी का नहीं है ये। वो कीमे वाले नान बहुत मशहूर हैं पंजाब में कि भाई उधर चलो जलसा हो रहा, कीमे वाले नान मिलेंगे। तो दूसरी बात ये है कि ये जहाँ तक हालात की खराबी का ताल्लुक है,
پاکستان میں یہ کوئی یونیک نہیں ہے. آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں, معاشی حالات کی بات کر رہا ہوں میں. ابھی ایک مثلاً کل ہی ایک آیا ہے, ورلڈ ہنگر انڈیکس نے اپنی رینکنگز ریلیز کی ہے, جس میں پاکستان ایکچولی ہیز فیئرڈ بیٹر دین ادر ساؤتھ ایشینز, پرٹیکولرلی ورسز انڈیا. اس میں پاکستان کا بھی وہ رینک اتنا اچھا تو نہیں ہے. 107 نیشنز کا انہوں نے سروے کیا تھا ہنگر کا, جس میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 88 ہے, جبکہ انڈیا کا اس میں نمبر جو ہے وہ 94 ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے سروے آ رہے ہیں. اب آج ہی صبح میں دیکھ رہا تھا جی پی ایس وتھ فرید زکریا, جس میں انہوں نے ایک فارمر ٹریجری سیکرٹری ہیں امریکہ کے, لیری سمرز نے یہ کہا کہ if we had handled COVID-19 like Pakistan, we would have saved $10 trillion. Specifically پاکستان کا ذکر کیا. یعنی کہ ٹیسٹنگ کرنا بند کر دیں, ٹیسٹنگ کرنا کم کر دیں تو کیسز بھی کم ہو جائیں گے. بڑا اچھا فارمولا ہے. دیکھیں نا, پاکستان نے بہت ٹیسٹنگ بھی کی ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا ہے, لوگوں کو ماسک بھی پہنایا ہے. اگر آپ موبلٹی کا ڈیٹا دیکھیں شروع کے چند عرصے کا, تو موبلٹی بھی بہت ریسٹرکٹ ہو گئی تھی پاکستان میں. اور یہ ڈیٹا جو ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ گوگل کا موبلٹی ڈیٹا. تو سر یہ ریاست صاحب کی جلسے جلوس کے جو معاملات ہو رہے ہیں کہاں ہو رہے ہیں؟ اب یہ کلیئر ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ واقعی لوگ نکل آتے ہیں اور یہ جناب دوبارہ کووڈ-19 جو ہے وہ پھیل جاتا ہے, تو اس سے نہ صرف بیماری اور پینڈیمک میں اضافہ ہوگا پاکستان میں, بلکہ اس کے معاشی جو ڈیمیج ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگا اس کے نتیجے میں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ صرف اس یونیک تو پاکستان نہیں ہے. ایک اور ابھی سروے, کل ہی کا سروے ہے, وہ بھی ورلڈ ہیلتھ کے بارے میں, آکسفیم کا سروے ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان is actually spending more on health care than India, than Bangladesh. تو یعنی بہت سی چیزیں ہیں. جب سب سے بڑا کرائسس آج کل جو اس وقت کا سب سے بڑا دنیا کا کرائسس ہے وہ ہے کووڈ, جس سے ہم سب متاثر ہیں, جس سے امریکہ متاثر ہے, یورپ متاثر ہے, ایشیا متاثر ہے, افریقہ متاثر. اس کو عمران خان نے بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کیا, اور اس کے نتیجے میں اب ہماری ریکوری کے امکانات زیادہ ہیں. فوڈ پرائسز کو لے لیں, فوڈ پرائسز جو ہے دنیا میں بڑھ رہی ہیں, اس کو گلوبل فوڈ پرائس انکریسز گزشتہ 3 مہینے میں فرام جون ٹو ناؤ, جو اس کو کہتے ہیں, جو ان کا جو فوڈ پرائس انڈیکس ہے, فیوچرز کانٹریکٹس, وہ 20% بڑھ گئے ہیں. دس از گلوبل. تو اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے انسرٹنٹی ہے, تو اس کی وجہ سے بہت سے جو ملک ہیں, قومیں ہیں, وہ ہولڈ بھی کر رہی ہیں. لوگ فوڈ کو ہولڈ بھی کر رہے ہیں. ہولڈنگ کے نتیجے میں کئی جگہ وہ سپلائی شارٹ ہو رہی ہیں, کئی جگہ وہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے, بلکہ یہ اس وقت گلوبل پرابلمس ہیں. اچھا سمندر صاحب مسکرا رہے ہیں, کچھ جواب دے دیں سر آپ. نہیں, جو ہے وہ مجھے یہ خیال ہے یہ کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں صاحب جو ہے وہ جلسوں میں لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو ہے ہم کو قیمے والے مان. میرے بھائی, اگر ایسا ہوتا کہ پاکستان میں عمران خان نیازی کی حکومت کی وجہ سے دودھ اور جو ہے شہد کی نہریں بہ رہی ہوتی تو لوگ نہیں آتے کہ نہیں یار بالکل نہیں جائیں گے, ہم جو ہے ان کو ناکام بنا دیں گے, ہم جو ہے بہت خوش ہیں. بھائی لوگ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ خوش نہیں ہیں, وہ سیدھی سی بات ہے, کیونکہ ان کے سامنے نظر آ رہا ہے صرف آج کل نہیں چل رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں اور باوجود اس کے کہ سب کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے, تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی وہ بری حالت کے اندر ہیں جبھی وہ آ رہے ہیں. لیکن اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں ریاضت کی کہ یہ جو معاملہ ہے معاشی بدحالی کا یا دنیا کے اندر جو ہے وہ خوراک کی قیمتیں زیادہ ہونے کا, یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سلسلہ ایسا ہے. اور خاص طور سے اب جو ہے جو روایتی جو اکانومیز تھیں ان کے اندر یہ مسئلہ زیادہ ہوگا جو ہے اس کورونا کی وجہ سے.
اور عمران خان نے کوئی ایسا تیر نہیں مارا کہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جو ہے ایسا کچھ اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا فلاں. عمران خان نے وہ کہا کہ سب چاہو بھائی کل نفس ذائقۃ الکرونا، سب کو جو ہے نا وہ ایک کورونا جو ہے اس کو ہونا ہے، انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. یہ اصل بات یہ کہ اگر بات سن لو فراز، اگر پاکستان میں کورونا سے اموات جو ہے کم ہوئی ہیں تو میرے بھائی چائنا میں بھی کم ہوئی ہیں، برمان کے اندر بھی کم ہوئی ہیں. تو وہ جو ہے کوئی ہینڈل وینڈل کا سلسلہ نہیں ہے. یہ بات ہے کہ بھائی آپ کی آبادی جو ہے جوان ہے اور آپ کی آبادی جو ہے اس کو کتنی گندگی کی عادت ہے، یہ ہو رہا ہے کام. اچھا ٹھیک، یہ الگ ٹاپک ہے. نہیں ہے انڈیا میں بڑی صفائی ہے، وہاں پر کیا صورت حال ہے؟ وہ جو ہے اپنا انڈیا میں اس کے باوجود جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جس طرح کا جو ہے وہ آپ نے یہاں پر امریکہ کے اندر جو ہے مچا کے رکھا ہوا ہے اس کو سلسلہ. ارے بھائی دوسرے نمبر پہ ہیں دنیا میں اس وقت نمبرز میں، وہ جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں وہاں. اگر ٹیسٹنگ ہمارے یہاں بھی ہو پاکستان میں، اس میں بھی جو ہے بہت سارے نمبر آ جائیں گے یار، کیونکہ جو ہے وہ ایک چیز پھیلی ہوئی ہے، وہ سب کے اندر ہے موجود. اگلے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، ریاض حق سے اسٹارٹ کرتا ہوں. ریاض حق صاحب، ڈاکٹر محیط یوسف، ہم سب جہاں بیٹھے ہیں سب کے دوست بھی رہے ہیں وہ، اور ابھی بھی ہیں دوست. اور ڈاکٹر محیط یوسف نے جو انکشافات کیے کرن تھاپڑ کے انٹرویو میں، اس میں جو انہوں نے بہت بڑی بات یہ کی کہ جی انڈیا کی انوالومنٹ کا انہوں نے چیزیں بتائیں کہ جی وہ اے پی ایس تک، یعنی اے پی ایس کے حملے میں بھی انڈیا انوالو تھا، اور دیگر جو حملے پاکستان میں ہو رہے ہیں اور جو مسائل ساتھ ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے مزید بعد میں اور انٹرویوز بھی دی، اس میں بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ ہمارے جو ویک اسپاٹس ہیں اس کو انڈیا جو ہے اس کو کیپٹلائز کرتا ہے، اس پہ اشتعال دلاتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں دھماکے ہوتے ہیں اور یہ مارا ماری مچھی ہوتی ہے، اور اس نے ثبوت بھی دیے. تو ریاض صاحب آپ اس سے کس حد تک ایگری کریں گے؟ تو بہت بڑی بات ہے، اور ثبوت تو انہوں نے نہیں دیے، پر ثبوت انہوں نے جا کے UN میں دینے ہیں، لیکن باتیں انہوں نے جو کہی ہیں یہ تو بہت بڑے انکشافات ہیں کہ اس حد تک انڈیا انوالو ہے. اصل میں یہ سب جب باتیں جو انہوں نے کی ہیں یہ ویل نون ہیں، دنیا جانتی ہے. یہ ایون جو امریکہ کے کئی پرائیویٹ موومنٹس میں کبھی امریکہ کے جو سینیٹرز وغیرہ ہے، جو جیسے ہاؤس انٹیلیجنس، جو سینیٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین تھے امریکہ میں، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی انڈیا جو ہے افغانستان کو یوز کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. اور دوسرے اجیت دوول صاحب ہندوستان کی جو اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جب یہ ایڈوائزر نہیں بنے تو اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا یہ سب ہمیں کرنا چاہیے کہ جناب پاکستان میں جو اندر جو ان کی فالٹ لائنز ہیں، ان میں جو ڈویژنز ہیں، ان کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے. اور پھر بعد میں جب کلبھوشن یادو کی اریسٹ ہوئی ہے تو اس سے اس کی مزید کنفرمیشن ملا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے. فرق یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی جنرلائز الزامات تو لگاتے تھے کہ یہ کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے ہر چیز، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں کہ انڈیا کر رہا ہے، لیکن کبھی اتنی اسپیسیفسٹی نہیں تھی پاکستان کے الزامات میں جو کہ محیط یوسف صاحب نے پیش کی. دوسرے یہ ہے کہ پاکستان کے نے باقاعدہ کوئی نیریٹو بلڈ ہی نہیں کیا اس سلسلے. ہندوستان نے ایک نیریٹو بڑا زبردست بلڈ کیا کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کا ایپی سینٹر ہے، پاکستان کو پھنسوا دیا انہوں نے بہت سارے جو FATF وغیرہ میں پاکستان کو جناب انہوں نے گرے لسٹ کرا دیا. پاکستان نے اس کے جواب میں انہیں یہ حالت یہ تھی ابھی تک تو نواز شریف صاحب کے زمانے تک کہ جناب تو فورن منسٹر ہی نہیں تھا پاکستان، تو نیریٹو کہاں سے بلڈ کریں گے؟ آپ کا کوئی چیف ڈپلومیٹ ہی نہیں ہے. تو اب کم از کم ایک بڑی اچھی بات یہ ہوئی ہے جو اس سے میں بہت متاثر ہوا محیط یوسف صاحب کی، کہ انہوں نے بڑی اسپیسیفسٹی کی بات کی کہ یہ ہیں اور یہ نام ہے ان لوگوں کے جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے یا ماسٹر مائنڈ کیا پاکستان میں، اور ان کے انڈیا سے ڈائریکٹ لنک ہے. نہ صرف یہ کہ وہ کانسولیٹ سے انڈیا کی باتیں کرتے رہے ہیں جلال آباد میں، بلکہ ان لوگوں کا جو ٹریٹمنٹ وغیرہ وہ دہلی میں ہوا ہے. بہت سے ایسے جو نام ہے ملک تبدیل کا جیسے انہوں نے ذکر کیا، جنہوں نے یہ ماسٹر مائنڈ کیا تھا پشاور کا، جہاں اسکول کے بچے مار دیے تھے انہوں نے پاکستان میں. تو ریاض صاحب یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ سلسلہ سارا یہ کہ کرنے والے سارے کے سارے لوکل لوگ تھے نا، سارے کے سارے لوکل ہی تھے. یہ تو بالکل جس طرح بلوچ انسرجنس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ جی یہ کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے TTP تحریک طالبان پاکستان اور یہ جتنے بھی لوکل گروپ
نیشنلٹی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے، اس میں آپ کون آپ کو یوز کر رہا ہے، کہاں سے آپ کو فنڈنگ مل رہی ہے، کہاں سے آپ کو سپورٹ. لیکن ریاض صاحب یہ تو آپ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے بنسبت جو ٹیررسٹ کی نیشنلٹی کے. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے. تو پھر تو یعنی کہ انڈیا ہمارے جو لوکل جو لوگ ہیں انہی کو استعمال کر رہا ہے. اور ہاں تو لیکن اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے سرکار کہ انڈیا نے تو ایک تو پہلی بات کو سب کو رد کر دیا، اس نے کہا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن نہیں وہ بات صحیح ہے، لیکن اس میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جہادی، مطلب یہ تو وہی جہادی نیٹ ورک کے سارے وہی لوگ ہیں جن کو انڈیا کہتا ہے کہ یہ لوگ آگے کشمیر میں جو ہے انتہا پسندی کرتے رہے اور ہمیں مارتے رہے. وہ تو ان کا نیریٹو ہے بھائی. دیکھیں نا، آپ کو میں یہی بتا رہا ہوں کہ انڈیا کا یہ نیریٹو رہا ہے اور وہ اس کو مینٹین کر رہے ہیں، پش کر رہے ہیں، لیکن ان کے نیریٹوز میں اب بول نکلنے لگے ہیں. ان کے اپنے ایکشنز کے نتیجے میں جس طرح انہوں نے اس کو بیہیو کر رہے ہیں لیٹلی. دوسرے یہ ہے کہ پاکستان نے اب ایک کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کیا ہے جس کو اب بڑی اسٹرانگلی پش کرنا چاہیے. محیط یوسف صاحب تک نہیں رہنا چاہیے. دوسرے ان ایشوز کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کے جناب 150 بچے مر گئے اور آپ اس کو جناب پولیٹیسائز کریں کہ یار نہیں ISI جھوٹ بول رہی ہے، محیط یوسف جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب جو ہے یہ خود ہمارے لوگوں نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا ہے. تو یہ سب باتیں نہیں ریاض ایک منٹ. ریاض وہ تو محیط یوسف بھی مان رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کرنے والے تو لوکل ہی تھے، کرنے والے جو ہیں وہ تو لوکل ہینڈلرز ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو کوشچن وہ ISI کو کرتے ہیں لوگ کہ ISI جو ہے یہ اٹ از اے سورس آف آل ایول. یہ سمجھ کے لوگ جو ہیں اور باقی نواز شریف ہیں، ہماری جو پوری اپوزیشن ہے، یہ کہتی ہے کہ یہ سب ہے ISI کراتی ہے، یہ ہر کام وہ ISI کراتی ہے. میں اس کا بھی ان کا جو نیریٹو ہوتا ہے، آپ وہ جو لوگ ہیں وہ ان کی بھی جو بات ہے وہ بات اس طرح سے کرنا، اس میں اس کا آپ ہی جواب دیتے ہیں کیونکہ آپ اس کو مان بھی رہے ہیں. اس کی وجہ کی ساری یہ کہ جتنے بھی یہ ٹیررسٹ گروپ ہیں، انتہا پسند مذہبی گروہ ہیں، یہ سب کے سب آپ کی اپنی مذہبی مدرسے ہو گئے یا آپ کی جو سینکچوریز بنی رہی ہیں، اور یہ جو انتہا پسند گروہ ہیں جن کو آپ نے بھی بین کیا ہے، یعنی یہ اسٹیٹ آف ریاست پاکستان نے بھی ان کو بین کیا ہے کہ یہ دہشت گرد ٹیررسٹ گروپ ہیں، اور یہ انہی کے شاخسانے ہیں جو کہ APS میں بھی کبھی نظر آتے ہیں، کبھی GHQ کے حملے میں بھی نظر آئے، اس کے بعد دیگر حملوں میں بھی نظر آئے. یہ وہی شخصان ہیں اور لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، پاکستان کے جیلوں میں بھی موجود ہیں. تو یہ اور یہ TTP وغیرہ یہ سب آپ نے پکڑے بھی ہیں نا ان سب کو. آپ نے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے احسان اللہ احسان کو بھی پکڑا ہوا تھا. یہ سارے کے سارے وہ شخصانے ہیں جن کو بنانے میں ایک مذہبی ایک انتہا پسند مائنڈ سیٹ کا نے کردار ادا کیا، اور وہ لوگ ان کو کھل کے اون بھی کرتے رہے. یعنی کہ لال مسجد کے مولوی ہو گئے، اورنگزیب فاروقی، احمد لدھیانوی، یہ سارے کے سارے جو سیکٹیرین اور یہ سارے انتہا پسند گروپ ہیں یہ اون بھی کرتے رہے. تو بھائی جب لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ کھلم کھلا یہاں گھوم رہے ہیں، ان کے ہینڈلرز ان کے سپورٹرز یہاں کھلم کھلا تقاریر بھی کرتے ہیں، اسلام آباد میں بھی تقاریر کرتے ہیں، گھومتے بھی پھرتے ہیں، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا تھا. اگر انڈیا سپورٹ کر رہا تو پھر آپ ان لوگوں کو بھی تالے لگ رہے ہیں، یہ کھلم کھلا پھر کیوں گھوم رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ سب جو الزامات ہیں یہ صرف ISI پہ نہیں لگتے. ایسے الزامات جو ہیں وہ CIA پہ بھی لگتے ہیں، وہ را پہ بھی لگتے ہیں، وہ موساد پہ بھی لگتے ہیں. اور یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں یہ کوورٹ آپریشنز کرتی ہیں، اور جن لوگوں کو یوز کرتے ہیں وہ کوئی بڑے اچھے لوگ نہیں ہوتے، وہ کوئی شریف آپ جیسے ہم جیسے لوگ نہیں ہوتے. دے آر ویری انسیوری پیپل. کیونکہ جو اس طرح کا کام کرے گا، لوگوں کو انوسنٹ لوگوں کو جا کے مارے گا، تو وہ کوئی اچھا آدمی تو نہیں ہو سکتا. اب مجھے یہ اس پہ یاد آیا کہ جناب یہ امریکہ کے ایک CIA کے بڑے ٹاپ آفیسر تھے، ان کا نام ہے مائیکل شور. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ بھائی CIA جو ISI جو ہے وہ باقی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرح ہے، وہ CIA کی طرح ہے، وہ آسٹریلین انٹیلیجنس ایجنسی کی طرح ہے، وہ برٹش انٹیلیجنس ایجنسی کی طرح ہے. وہ سب کام کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ کسی وقت وہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اب آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط کیا انہوں نے، یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسی. لیکن ریاض کہاں سے ایسی انٹیلیجنس ایجنسی یہ کام کرتی ہیں کہ ان کے جو لوگ جب روک ہو جائیں تو انہی کے ملک کے لوگوں کو مارتے پھریں؟ آپ مجھے بتائیں نا کہاں CIA کے جو لوگ ہیں امریکہ میں لوگوں کو مارتے پھریں؟ یہ تو ہمارے اپنے لوگ. یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ جب روک ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے بچے مارے ہمارے اپنے. دیکھیں یہ تمام وارز جو ہوئی ہیں یہ امریکہ کے اندر یا امریکہ کے آس پاس تو نہیں ہوئی ہیں، یہ تو ان کے شور سے بہت دور ہوئی ہیں. لیکن امریکہ کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. جو 9/11 جن لوگوں نے کیا تھا
وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ وہی لوگ تھے بن لادن وغیرہ کے لوگ جن کو باقاعدہ CIA نے ٹرین کیا تھا، آرم کیا تھا، ان کو کہا تھا کہ یہ تو ہیروز ہیں، یہ تو مجاہدین ہیں. ان سبھی نے نہ صرف امریکہ پہ آ کے حملہ کیا بلکہ امریکہ کے بہت سارے فوجیوں کو وہاں مارا بھی اس علاقے میں. تو امریکہ کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. لیکن ریاض صاحب مجھے میری اس بات کا سوال کا جواب نہیں ملا کہ اگر یہ لوگ سب انڈیا سے جا کے مل چکے ہیں تو ان کے جو ہینڈلرز، ان کے سپورٹرز، ان کو پناہ دینے والے، ان کا ذہن تیار کرنے والے، وہ پاکستان میں کھلم کھلا نفرت بھری تقاریر کرتے ہوئے آج بھی کیسے گھوم رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ والی بات. سمندر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر آپ نے ریاض صاحب کی بات سنی اور موئی یوسف کی جو ریویلیشنز ہیں اور جو انہوں نے الزامات لگائے، کس حد تک ایگری کریں گے آپ؟ نہیں، موئی یوسف نے جو آپ نے جس انٹرویو کا حوالہ دیا اس کے اندر بنیادی طور پہ انہوں نے وہی بات کہی جو کہ پاکستانی فوج کا جو نیریٹو ہے وہ انہوں نے جو ہے بیان کر دیا، جو ہے یہ جس میں یہ کہ صاحب ہم بڑے مظلوم ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر سب کچھ جو ہے انڈیا کرا رہا ہے یہ، اور ہمارے اوپر مستقل جو ہے حملے ہو رہے ہیں. پورے ملک کے اندر جو مختلف علیحدگی پسند تحریکیں ہیں وہ بھی سب جو ہے وہ انڈیا کے جناب صاحب جو ہے وہ کر رہی ہیں. مطلب بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، آپ ہی جناب صاحب جو ہے وہ یہ سب کچھ کرا رہے ہیں، آپ کسی طرح روک لیں. اور ظاہری بات ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے، چنانچہ وہ نہ روکیں گے نہ آپ کچھ کر پائیں گے. یہ وہ ایک نیریٹو ہے جس میں کہ جو اصل زمینی حقائق ہیں ان سے بالکل آپ معاملہ جو ہے منہ موڑ لیں آپ، اور آپ کہہ دیں کہ بھائی دوسروں کی وجہ سے ہو رہا ہے ہمارے، کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، انڈیا کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ کہیں نہیں کہا، ناٹ اے ورڈ اباؤٹ دس. ہاں ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں جو تھاپر ان سے پوچھ رہے تھے سوالات، اس کے جواب میں اپنا نیریٹو دے دیا. ہاں، بین السطور جو ہے وہ یہی معاملہ ہے. یہ بھائی اصل میں ہونا یہ چاہیے، وہ حقیقت نہیں ہے وہ جو آپ پڑھتے ہیں. وہ جو ہے ویسے ہی بھائی اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ مستقل جو ہے دوسروں کو الزام دیتے رہیں گے آپ ہی سب کچھ کر رہے ہیں؟ بھائی آپ خود کریں اپنے طور پہ. ان کو پکڑا ہے، اس کے بعد کئی آپریشنز کیے، آپریشن ضرب عرض کیا ہے، آپریشن رد الفساد کیا ہے. یہ سب کیا کیا ہے؟ یہ آپ کے خیال میں کچھ نہیں کیا انہوں نے؟ کیا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیا ہے. لیکن ابھی بھی ان کے جو بڑے جو حالات تھے پاکستان میں 5 سال پہلے بہت بہتر ہو گئے ہیں اس کے نتیجے میں حالات. اس کی وجہ ہے کہ وہی کھیلتے رہتے ہیں کھیل کے، یہ اچھے والے ہیں، یہ جناب صاحب اسلامی دہشت گرد، یہ جو ہے برے والے ہیں. یہ کھیل کی مستقل جو ہے وہ جاری ہے. یہ اعلان جنگ کر دیں پورے پاکستان میں، زبردست سول وار شروع کرا دیں آپ کے خیال میں. وہ یہاں پر مجھے جو ہے وہ ان سے اتفاق ہے کہ واقعی یہ ناسور جو ہے اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. مگر جب یہ کام نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ کام تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی بھی ایسے گروہ کی جو ہے پشت پناہی نہ کریں، ان کو جو ہے سپورٹ نہ کریں، یہاں سے جو ہے کام شروع کریں. پھر وہ جو سلسلہ ہے کہ کس طریقے سے اس ناسور کو جو کہ افغان جہاد فساد کے بعد جو ہے بڑھنا شروع ہوا اور اس قدر پورے جو ہے وہ رگ رگ میں پھیل گیا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، یہ ایک جو ہے وہ الگ معاملہ یقیناً ہے. ہوگا اس میں وقت لگے گا، عرصہ لگے گا اس میں، لیکن یہ کہ کام ہو رہا ہے، اس پہ انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے صورتحال کو. نہیں تو کنٹرول خاص کر لیا ہے. مستقل جو ہے وزیرستان کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جناب صاحب ایک اور وہ جو ہے پھٹ گیا. لیکن آپ اس کو آپ آج کل جو ہو رہا ہے اس کو کمپیئر کریں 5 سال پہلے تو ڈرامیٹک ریڈکشن. میں ٹھیک ہے، میں سوال آپ کی طرف آتا ہوں. میں یہاں پہ جی نہیں، میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں میرے خیال سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ تھوڑا سا اپوزٹ اور ایکسٹریم پوزیشنز لے رہے ہیں. اگر آپ موئی یوسف صاحب کے انٹرویو کو میں ڈیٹیل میں سنا، وہ ایک بڑی اچھی پوزیشن لے رہے تھے. اور میرے خیال سے تو مطلب جو دونوں بھائیوں نے اس کو کیریکٹرائز کیا وہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ بڑا کلیئرلی انہوں نے، بڑا امپریسو تھا. ہمارے دوست ہیں، لیکن اگر آپ آبجیکٹیولی بھی دیکھیں تو انہوں نے بڑا اچھا ریپرزنٹیشن کیا پاکستانی نقطہ نظر کا، پوائنٹ آف ویو کا، پوزیشن کا. اور انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا، میرے خیال سے میں ڈس ایگری کروں گا سمندر صاحب سے، انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے یا ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے یا اس میں ہمارا. لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ بھی ایک دم نہیں کہا کہ صرف انڈیا جو ہے وہ برا ہے یا یہ ہے. اگر آپ اس کو سنیں تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ دیکھیں میں یہاں پاکستانی حکومت اور پاکستان کی جس کو کہتے ہیں ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں، اس میں ہمارا موقف یہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ میرے خیال سے میں نے کبھی
पाकिस्तानी मौक़िफ़ को इतना क्लियरली, इतना अच्छी तरह से बयान होते हुए, डिस्कस होते हुए नहीं देखा है। इनफैक्ट अगर आप उस इंटरव्यू को देखें तो बहुत शुरू से करण थापर साहब मजबूरन उन्होंने अपना मोर और लेस, जिसको कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट वाला जो है, वो तो टोपी उतार दी थी उन्होंने, और वो फौरन मतलब वो पूरा इंटरव्यू उनके मोहित साहब और करण थापर के बीच में डिबेट है। इट्स नॉट एन इंटरव्यू, इट्स अ डिबेट। और करण थापर साहब जो वो इंडियन पर्सपेक्टिव प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हम कोशिश करते नहीं करें। अगर हम जर्नलिस्ट हैं, मैं अभी कह रहा हूँ कि आई डोंट एग्री विद एवरीथिंग जो पाकिस्तानी हुकूमत कर रही है। करण थापर जो है, इन्होंने मोदी को बड़ा नाराज कर दिया हुआ है। आपको पता है कि इंटरव्यू इनका तो बीच में उन्होंने काट के चले गए थे, तो अब वो दोबारा आई थिंक ही इज ट्राइंग टू गेट बैक इन द गुड बुक्स ताकि वो दोबारा उनको एक्सेप्ट अच्छा मैं रियासत साहब आपने एक बात की और उसमें दम है। अच्छा रियासत साहब ने भी बात की उसमें दम है। आई डोंट थिंक मैं एक मिनट रियासत, बिल्कुल मैं आपसे इस्तेमाल की तरफ रियासत साहब, आपने एक बात की इसमें दम है। आपने कहा कि जी ये जो बहुत सारे लोग जो इंतहा पसंदाना ही गुफ्तगू करते हैं और खुला गुफ्तगू करते हैं और दंदनाते भी घूम रहे होते हैं पाकिस्तान भर में, और इन्हीं का तैयार करदा माइंडसेट बाद में जो है दहशतगर्द बनता है, इनके पीछे नहीं जाया जा सकता। उसकी वजह ये कि आपके क्या पूरे पाकिस्तान भर में जंग खोलनी है, तो सर फिर क्या किया जाए? फिर बस इसका हल क्या है? करना तो इनको करना तो पड़ेगा इनको कंट्रोल, लेकिन सवाल ये किस तरीके से। अगर आप जनाब एक वक्त सबको मारना पीटना शुरू कर दें तो उससे तो सिविल वॉर हो जाएगी पाकिस्तान, ठीक है। इसलिए कि ये जो पूरा जो गिरोह है इसमें कुछ जो है वो खुले हुए हैं, खुल्लम खुल्ला सेक्टेरियन है या जनाब अहमदियों को गालियां देते फिरते हैं, कुछ जो है वो पुख्ता हैं इनमें, जैसे मौलाना फजलुर रहमान जो कि आजकल बड़े डेमोक्रेट बन गए हैं, पीडीएम को लीड कर रहे हैं, ये भी उन्हीं में से हैं। ये तमाम जो लोग तैयार हुए हैं अफगान जहाद के दौरान, जो उन्होंने मदरसे अटेंड किए हैं, ये सब जो हैं ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसका जो हल है वो एक दिन में या एक रात में या इवन 10 साल में नहीं हो सकेगा, लेकिन इसका तरीका सबसे पहले इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो जो एजुकेशन इनको मिल रही है, इसी तरह इन मदरसों को रेगुलेट करें, उनके करिकुलम को रेगुलेट करें, और वहाँ से जो इंतहा पसंद जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, उनकी छुट्टी करें। तो उसके लिए काफी वक्त लगेगा, काफी कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल आखिरी उस पे आऊंगा, बिल्कुल 2 मिनट में मैं एक जी मैं जरा एक्चुअली आउट ऑफ लेफ्ट फील्ड थोड़ा सा डिफरेंट रेस करना चाहूंगा। गौर करें तो मोहित यूसुफ साहब जो हैं वो सिविलियन आदमी हैं, उनको जिसको कहते हैं थिंक टैंक और एकेडमिया से लाया गया है। और ये बात मेरे ख्याल से नोट करने वाली है कि हम हमेशा कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी फौज संभालेगी, नेशनल मतलब पॉलिसी, मतलब एक तरफ ये भी कहते हैं कि वो करते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि उन्हीं का शेवा है, वो अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन आप नोट करिए कि ये एक सिविलियन एडवाइजर था आपके प्राइम मिनिस्टर का, जिसने आके जितनी सुथरे तरीके से और बाकायदे तौर से पाकिस्तान के मौक़िफ़ का, जिसको कहते हैं कि प्रेजेंटेशन की और डिफेंस की, दिफा किया और बताया और फ्रंट फुट पे खेला थ्रू आउट। उसने ये कहने पे मजबूर कर दिया हाफ वे थ्रू द इंटरव्यू, अगर आप सुने, कि देखो बात तो हमने बड़ी अच्छी की थी, लेकिन ये तो एडवर्सेरियल हो गया। और अगर आप गौर करें तो किरण थापर एडवर्सेरियल हो रहे हैं ना, मोहित साहब तो बीच में हर बार कह रहे हैं यार मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा जवाब आ गया। मैं बिल्कुल अगले टॉपिक सवाल जवाब आ गया इस टॉपिक पे। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ बिल्कुल आखिरी मुझे रैप अप कर रहे हैं, मुश्किल से मेरा 5 मिनट है। ये रियाज हक से बल्कि स्टार्ट कर। रियाज हक साहब, ये जो एक वाकया हुआ जिसके अंदर यानी कि अब्दुल सलाम साहब की तस्वीर के ऊपर काला रंग किया गया, उसके बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर एक चीजें वायरल हुई हैं और दोनों तरफ के मुख्तलिफ जो है जाविये हैं, मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, राय है। लेकिन रियाज हक साहब बात ये है कि ये जो अमल है ये करने वाले कोई इंतहा पसंद स्टूडेंट्स नजर नहीं आ रहे थे। ये आम यूनिवर्सिटी के आम स्टूडेंट्स हैं, और जो अब्दुल सलाम साहब थे उनका कोई अहमदी रिलीजियस स्कॉलर तो वो थे नहीं कि आप उनको कहें भाई जाहिर सी बात है वो हम अगर जो है अहमदी नहीं है तो हम अहमदी नैरेटिव से डिसएग्री करते हैं, जब भी तो हम नहीं है अहमदी। लेकिन क्या अब्दुल सलाम साहब जो एक नोबेल प्राइज विनर है, एक पाकिस्तानी है, उनके ऊपर इस तरह काला रंग किया जाए, उनकी इस तरह तजलील की जाए, उनको ना किया जाए, ये क्या ये फेयर है?
This is very unfortunate. जो बहुत ही मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो मैंने वीडियो देखा कि जो कर रहे हैं वो और जो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये फिर अगेन बात ये है कि एक पहली बात तो ये है कि कोई अगर नोबेल प्राइज जीत जाए तो वो हेट से प्रोटेक्ट नहीं होता है, हेट्रेड होती है नोबेल प्राइज विनर्स के खिलाफ भी और जगह भी है। दूसरी बात ये है कि ये जो जहनियत है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, इस जहनियत की हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि पाकिस्तान में बड़ी सीरियस एजुकेशन रिफॉर्म, करिकुलम रिफॉर्म की ज़रूरत है ताकि ये जो जहन है इसको बदला जाए। और ये काम जो है अगेन जैसा मैंने कहा कि 1 दिन या 2 दिन या 1 साल या 2 साल का नहीं है, ये नई जनरेशन है कि आपको ग्रो करनी होगी जो कि बेहतर जहन रखती है। अच्छा ठीक है, समंदर साहब। हाँ यार, ये जो है फराज बारे में बहुत दफा पहले बात हो चुकी है कि जब मुल्क का नाम ही होगा इस्लामी जमहूरिया जो है ना ये, और मुल्क के आइन के अंदर इस किस्म की बातें होंगी कि सिर्फ जो है मुसलमान हो सकता है सदर, वजीर आजम वगैरह, तो उसमें फिर जो है वही सवाल तो उठेगा कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है, और इस किस्म की जो नफरतें आएंगी। तो इसके लिए तो काम पीछे जाके आपको बहुत सफाई का काम करना होगा। वैसे मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये जो है एक वीडियो वायरल हो गई तो हम ये समझें कि ये कोई अवामी जज्बात है, ऐसा हरगिज भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अहमदियों की हिमायत में बोलते हैं, खासतौर से जो लोग इंसानी हुकूक पे यकीन रखते हैं। भाई ये सारे मामला जो है कौन क्या किसका किस पे ईमान है, ये तो इनके ऊपर क्या लगाया जा सकता है कि इसका इस पे ईमान नहीं है, चनांचे जो है ये इसका मुंह काला कर दो और फलाना कर दो, क्या किस किस्म की बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक चीज जो है अवामी जो है जज्बात नहीं है कि जहां पर जो है वो जरूर अहमदियों को जो है मारा जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं मगर सारे इस तरह से नहीं सोचते। और इसको कम करने के लिए पूरी रियासत को, पाकिस्तान को असर नौ अपनी जो है वो तनकीन करनी होगी, जिसमें हटना होगा इस बिल्कुल। सभा साहब आखिरी कलमात। यार देखिए, इसमें जो ये मामला है ये कोई आज के, जैसे साहब ने कहा, समंदर साहब ने, कि ये कोई आज का मामला तो है नहीं। दिस हैज बीन डेवलपिंग, और हमारे यहाँ पूरी जिसको कहते हैं माशरे और इन सब मामलात में जो एक माहौल बनाया गया है वो हल होगा। और जैसे रियाज साहब ने कहा, इसका बड़ा एक जिसको कहते हैं ना बुनियादी इसकी जिसको कहते हैं संभाला हमें करना पड़ेगा। लेकिन इससे मैं एग्री नहीं करता कि ये टॉप डाउन हो पाएगा, क्योंकि अगर आप इस वक्त कराची और मतलब मैं अभी कराची गया 2 दफा पिछले 1 साल में, जो जिस तरह से मुआशरे में ये एटीट्यूड्स हो गए हैं, इनको संभालने के लिए हमें पूरे मुआशरे को करना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी नोट करें, जैसे हम बड़े फख्र से कहते हैं, इस हफ्ते हमने फिर कहा कि पाकिस्तान में जिनको हम दीनी जमात कहते हैं उनको कभी 13% से ज्यादा नेशनल वोट नहीं मिला है। हमारे अपना जो मुआशरा है बुनियादी तौर पे वो इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन इन चीजों को एक्सप्लॉइट किया गया, इस्तेमाल किया गया, सियासी तंजीमों ने किया है, और जो दीनी सियासी जिसको कहते हैं ना इस्लामिस्ट पार्टीज हैं उन्होंने किया है, हमारी इंटेलिजेंस ने किया है। और ये मिक्स करना ना कि इंटेलिजेंस जो है वो मुल्क के बाहर क्या करती है और मुल्क के अंदर क्या करती है, इनको हमें अलग जुदा करना पड़ेगा। और इनको हमें अपने जहन में भी जुदा करना पड़ेगा जब हम इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, और हमें हकीकत में भी जुदा करना पड़ेगा। और फिर बात घूम फिर के वहीं जाती है कि फौज को सियासत से दूर करना है और किस सर वो फिर लंबी बहस है। और उसका एग्जाम्पल मैं फिर आखिरी बात ये कहूंगा कि मोहित यूसुफ ने इस हफ्ते, मोहित साहब ने बड़ा अच्छा एक हमें एग्जाम्पल प्रोवाइड किया कि सिविलियन कितनी अच्छी तरह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को उठ के डिफेंड कर सकता है और संभाल सकता है। अच्छा दूसरी, मैं अभी आखिर में जो इंतहा पसंदी का टॉपिक है, मैं रियाज हक साहब ने जो बात की है कि इसमें बहुत वक्त लगेगा, दरकार है, उस पर बहुत इकदाम का भी उन्होंने सजेस्ट किया, और समंदर साहब की और दीगर हजरात ने। सर सिलसिला ये है कि ये इकदाम मुझे कम से कम होते इसलिए नजर नहीं आ रहे कि आपने दहशत गर्दों के खिलाफ तो आप गए हैं, आपने उनको मारा है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में इंतहा पसंदी का जो माइंड सेट है वो अगर आप देखें तो वो बढ़ रहा है, वो कम नहीं हुआ, उसमें मजीद शिद्दत से आई चली आ रही है, और वो मजीद जो है मामला खराब हो रहे हैं। और उसका नतीजा एंड में यही होगा कि नफरतें जो है इस हद तक बढ़ेंगी कि फिर मजीद दहशतगर्द पैदा होंगे, फिर हम क्या जाके वापस क्लीन अप करेंगे, और फिर वो दहशतगर्द जो है किसी इंडिया या किसी और मुल्क के इस्तेमाल में आ जाएंगे। तो ये एक अलग बहस इस पे कभी आने वाले दिनों में गुफ्तगू करेंगे। देखते हैं कि अभी जलसे अपोजिशन किस तरफ जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, फराज दरवेश को आज़ाद के साथ नियत और प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।
میں ذرا اسپینڈ کرا دوں یہ ابھی ہم لوگ لائیو ہیں. جناب جی علی کین یو اینڈ دا شو. آپ اس کو اینڈ کر سکتے ہیں شو کو. میں کر رہا ہوں جی. اوکے آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے فراز اختیار کہ آپ اس کو جو ہے وہ کر دیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ کل والی شو میں ہوا گیا تھا ہم لوگ میں اور وہ شارق محمود صاحب چلے گئے تھے کچھ چلتا تھا ایک مزید 1 گھنٹے تک. جو ریکارڈنگ ہے وہ زیادہ ہو گئی تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو لائیو سیشن اینڈ ہو جائے. اور ابھی بھی میرے خیال سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر دیکھ تو میری درخواست ہے کہ آپ ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کر دیجیے تاکہ ٹاپک بھی اس حساب سے بتائیں اور آپ سے کنیکٹڈ بھی رہیں. اور پاکستان کے جو اور یہ دیگر معاملات ہیں یہ بھی ختم ہونے والے نہیں بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اگلے ہفتے اب یو ایس الیکشن کے اوپر شو ہونا چاہیے. بالکل یو ایس الیکشن سر پہ آ گئے ہیں. ہاں بڑا اچھا ٹاپک ہے یہ. جی وقت خاص طور پہ بالکل قریب ہے تو زیادہ بالکل سر بالکل. لیکن ہمارا اینگل یہ ہونا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستانی امریکنس کے لیے وہ اچھا یا برا ہے کون بلکہ جو پاکستان سے تعلقات ہیں اس پہ کیا اثر پڑے گا. دونوں صورتوں میں یعنی ٹرمپ صاحب کی صورت میں بھی اور بائیڈن صاحب کی. ویسے بائیڈن صاحب کا جو کشمیر کا نیریٹو کلیئر ہے. اور پھر ایک دو بہت دلچسپ جو چیزیں ہو رہی ہیں ملک میں وہ جیسے ٹیکسس میں ایک شری پریسٹن کو کرنے کی سیٹ ہے جس میں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان